अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, 9 मई को होने वाले अफसोसनाक वाकयात के बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल सिविल और आला अस्करी हुकाम की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज भी आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि फौजी तनसीबात पर हमले अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर आज़म ने आज फिर कहा कि 9 मई के वाकयात दहशत गर्दी और पाकिस्तान दुश्मनी हैं और जिम्मेदारों को कानून के तहत कटहरे में हर सूरत लाया जाएगा। इसके साथ साथ आज असम्बली से एक करारदाद भी मंजूर हो गई है जिसमें 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना 9 मई के मुजरिमों का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करने का फैसला कर चुकी है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि आर्मी चीफ ने अपने दौरे लाहौर में भी ये बताया था कि सानहे 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 10,000 से ज़ायद जो हमारे कारकुनान हैं वो हिरासत में हैं। दूसरा, इमरान खान आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल है उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। आज और कुछ खदशात का भी इजहार किया गया इमरान खान साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि जब मैं मुकदमात में ज़मानत के लिए मंगल को अदालत में पेश होऊंगा तो इस्लामाबाद पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। तो क्या खान साहब का ये जो खदशा है वो दुरुस्त साबित हो सकता है कि इमरान खान साहब को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है? इस पर भी जरा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़ाहिर है इमरान खान साहब का जो मुतालबा था जिसके बाद तमाम तर ये सूरत हाल पैदा हुई वो था अर्ली इलेक्शन का मुतालबा। वो भी दूर दूर तक ऐसा लग रहा है कि वो मुतालबा नहीं माना जाएगा, क्योंकि कल इस हवाले से समाअत भी है। और आज निगरान हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि जो है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें वाज़े तौर पर कुछ तौजियात दे दी गई हैं कि ये वजूहात हैं। और ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि पंजाब में इंतखाबात तो दूर की बात, अक्टूबर में भी इंतखाबात मुमकिन नहीं लग रहे 9 मई को जो भी हुआ। और आज इमरान खान साहब ने इसी तरफ इशारा किया। बहरहाल सारे मामलात किधर जाएंगे, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। आज एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पीटीआई ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जो जुडिशल कमीशन बनाया था उसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। और इसके साथ साथ नाजरीन देखते हैं कि ये मामलात कहाँ जाएंगे। इस पर अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी बात की, इस पर तनकीद की कि क्यों झूठ और सच का पता नहीं चलाने दिया जा रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि इसमें मसला क्या है। बहरहाल सारे मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नय्यर बुखारी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पाकिस्तान तहरीक जो पीपल्स पार्टी है उसका मौक़िफ़ जाने। एहतशाम साहब, ये 9 मई के बाद जो भी सूरत हाल हुई, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी का दिल अफसुर्दा है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त सारा का सारा फोकस इमरान खान साहब हैं और ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी है, ओवरऑल जो अवामी मुश्किलात हैं, उन पर फोकस कहीं दूर रह गया? सोनिया, आप जो कह रही हैं कि 9 मई के बाद, मैं तो कह रहा हूँ आप एक साल से फोकस जो है ना इमरान खान पे है। लेकिन कई हवालों से मेरा ख्याल है जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं नसीहत का दामन जो है ना पकड़ना चाहिए। जब आपको आपके दोस्त, आपके करीबी लोग हर तरह सोसाइटी के लोग आपको जब बता रहे हो कि जी आपका मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है तो रोके। अभी देखें वज़ीर दाखिला होकर गए सऊदी अरब के, इत्तलात है, उन्होंने मशवरा दिया कि भी फॉर हेवन सेक आप बैठे इस मुल्क को बचाएं, ये मुल्क किधर जा रहा है इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे और कई हवालों से जो है ना वो जिस बुरे तरीके से नीचे जा रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है। फिर आपने देखा 1 साल के बाद आए हमारे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, जब उन्होंने हल्फ उठाया था, अपना हल्फ उठाया या बने वो वहाँ पे अपने आइन के मुताबिक, तो उन्होंने भी आके यही बातें की थी कि ये जो आप कर रहे हैं ये आप भूल गए हैं कि ये रियासत पाकिस्तान, ये मुल्क, ये किधर जाएगा। सारी दुनिया देख रही है कि ये ख़ित्ता डिस्टेबलाइज होगा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खौफनाक होंगे। तो सवाल छोड़ के गए, वो सारी सियासी जमातों की क़यादत से मिले, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी मिले, उनको यही कहा कि जी वो आप ये हॉस्टिलिटीज़ को कम करें, ख़त्म करें और कोई आप वर्किंग प्लान बनाएं कि आपने इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। सारी दुनिया तरक्की करके कहाँ चली गई है, आपके जिससे दुश्मनी आपने निभानी है और लगे हुए हैं आप 75 सालों से। 7% उसका ग्रोथ रेट है, आपका 2 साल पहले मनफी में गया था, अब 1.5% की बात हो रही है ग्रोथ रेट होगा। ये कैसे चलेंगे मामलात? तो ये सोनिए सवाल तो इस वक्त ये है कि कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं, उसको छोड़ दें। आप और मैं बहस करते हैं, आप नहीं मानेंगे या मैं नहीं मानूंगा, यही पब्लिक में हो रहा है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं। देखें ना, यहाँ तक कि जी 9 मई वो कहते जी खुद करवाया, जिम्मेदार ही नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कमीशन बना लें। वैसे कमीशन बनाने की बात तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है सोनिया, शुरू हो जाएँ
1970 سے جب آپ کا ملک 2 لخت ہوا تھا، وہ محمود الرحمان کمیشن بنا تھا، اس کے بعد سے کتنے ہی مختلف ایشوز کے اوپر آپ دیکھ لیں، میمو گیٹ پہ بنا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. وہ کہتے ہیں جس مسئلے کو سرد خانے میں ڈالنا ہو کمیشن بنا دیں، کمیٹی بنا دیں، اسپیشل کوئی یونٹ بنا دیں کہ جی وہ تحقیقات کرے گا. ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، بنیادی طور پہ سوال ٹھیک ہے، کمیشن بننا چاہیے، لیکن سونیا کچھ زمینی حقائق ہیں. دیکھیں اب وہ وقت چلا گیا کہ جب اخبار میں خبر چھپتی تھی لوگ ڈینائی کر دیتے تھے، اب تو سوشل میڈیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جیو فینسنگ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ایسا نظام آ گیا. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تو بھائی پھیر کے رکھ دیا ہے. اگلے دن یہ ایک امریکی اہم آدمی کا بیان چل رہا تھا جس میں وہ باتیں کچھ کر رہا تھا، بتائی کچھ اور جا رہی تھی. تو لہٰذا یہ اس کو انرس کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں، جو لوگ پکڑے گئے، مثلا وہ لڑکا جس نے پشاور اپنا کیا کہتے ہیں ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی تھی، اس کو ایک دور علاقے سے پکڑا جا کے کے پی کے لے کے آ گئے. اس کی تصویریں ہیں، وہ کرتا ہوا لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح پیٹرول پھینکا گیا، کیا ہوا. یہی چیزیں باقی جگہوں پہ ہوئی ہیں. سونیا یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اینٹی سوشل ایلیمنٹ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کے ملک میں تو دنیا جہاں کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، طالبان آپ دیکھنے، ٹی ٹی پی والوں نے کیا اگلے دن آپ نے دیکھا، مولوی سراج الحق صاحب، سراج الحق نام ہے نا ان کا جو جماعت اسلامی کے چیف ہے، سراج الحق صاحب پہ انہوں نے دھماکہ کیا. اطلاعات یہ ہیں، انہوں نے کہا جی 40 بندے آئیڈینٹیفائی کیے ہم نے جن کو ہم نے مارنا ہے پاکستان میں، جن میں عمران خان بھی شامل. تو وہ آپ کے دشمن، ہندوستان آپ کا دشمن. پھر انٹرنل آپ کی پالیٹکس جہاں پہ چلی گئی، آپ دشمنی نبھا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو سونیا یہ حالات تو اس طرف جا رہے ہیں. میں تو سب کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. میں قطعی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عمران خان نے یہ کچھ نہیں کیا، اس کے لوگوں نے کیا. اب کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا، حکومت کو ذمہ داری اس کے لینی پڑے گی، کیوں کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا. لیکن احتشام صاحب ایک بات اور بھی ہے، آف کورس 9 مئی کو جو بھی ہوا جتنا کنڈیم کیا جائے، ظاہر ہے ہر پاکستانی کا دل افسردہ ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے. لیکن سر 9 مئی کے بعد حکومت جس انداز میں بنیادی انسانی حقوق، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں لوگوں کو رہا کرنے کی، پولیس دوبارہ سے گرفتار کر لیتی ہے، کیا یہ رویہ درست ہے سر گورنمنٹ کا؟ سونیا اس سے تو بدنامی ہماری ہو رہی ہے، باہر کی دنیا بھی دیکھ رہی ہے. ایک ایک چیز یہاں سے آپ لوگ رپورٹ باہر کر رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھ لیں، اسپیشلی اوورسیز پاکستانی 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے، میجورٹی وہ عمران خان کی پارٹی کے سپورٹر ہے. غلط صحیح دونوں طرف سے چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں یہ اس طرح کے رویے جو ہے نا، اس سے نقصان ہوتا ہے. اس کو آگے چل کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کرنے سے، اس طرح کی باتیں کرنے سے یہ منفی رویے زیادہ جو ہے نا وہ پنپتے ہیں. ابھی ہونا چاہیے کہ آپ دیکھ لیں ایک عدالت کے جج جو ہیں وہ رو پڑے ہیں کہ میں رہا کرتا ہوں، اگلے دن آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ سونیا یہ کہوں گا کہ یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں نہیں ہو رہا. وہ لیسن لرنڈ کیوں نہیں ہے؟ عمران خان کے زمانے میں یہ نہیں ہوا. ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے پولیٹیکل لڑائی کو سکور سیٹل کیا گیا، کس طرح کیا گیا. آپ نے ان کے بندوں کو گرفتار نہیں کیا، غلط صحیح انہوں نے لمبی لمبی ضمانتیں نہیں بھگتی، ضمانتوں کے بعد وہ آئے اپنا جس طریقے سے جیلوں میں گئے. لہٰذا یہ تو سب کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے. لیکن سونیا جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے بیچ میں، یہ سیاسی لوگ کیوں پھر بار بار بات آتی ہے. 2006 کا میثاق جمہوریت ہوا بی بی اور نواز شریف صاحب کے درمیان، اور پھر اس کے بعد بی بی صاحبہ کو جب حکومت ملی وہ چھوڑ کے چلے گئے. پھر جب بی بی کی حکومت بن گئی تو نواز شریف کے لوگ بار بار بات آتی ہے کہ آپ دیکھ لیں سید نثار علی خان اور شہباز شریف صاحب نے 11 ملاقاتیں راتوں کو چھپ چھپ کے جنرل کیانی سے کی تھی ان کو ہٹانے کے لیے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ سونیا آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب جب بنے تھے اس ملک کے پرائم منسٹر تو اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آئے تھے. عمران خان صاحب بنے ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ اپنے قدموں پہ بڑھا کے لے کے آئے. بی بی مرحوم شہید جو ہے نا وہ ہم پوچھیں گے بخاری صاحب سے بھی 11 سال سٹرگل کی انہوں نے، اس کے بعد ان کو حکومت دی گئی اور وہ بھی ifs and but کے ساتھ 3 بندے اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اپنے لگوائے اس میں. تو ایسا نہیں ہے. آپ یا تو فیصلہ کریں نا آہستہ آہستہ ان کا پالیٹکس سے رول ختم کریں. جب آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر دوسرا بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور سوالات تو اٹھیں گے. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق چیئرمین سینیٹ بخاری صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نیر بخاری صاحب آغاز کر لیتے ہیں. اب ظاہر ہے گورنمنٹ کی جانب سے فیصلہ ہو گیا ہے، کیا تمام حکومتی پارٹیز آن بورڈ ہیں کہ جن لوگوں نے عسکری تنصیبات پر حملہ کیا ان کے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت ہی سنے جانے چاہیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس حق میں ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی قانون کی بالادستی پہ بلیو کرتی ہے، اور یہ جو قانون آرمی ایکٹ ہے یہ اسپیشل لا ہے. یہ کوئی مارشل لا کورٹس تو نہیں ہے یا آرمی نے ٹیک اوور تو نہیں کر لیا.
یہ لا ایگزسٹ کر رہا ہے 1952 سے. اور پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے کہ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے اس قانون کے مطابق ہی اس کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے. اگر جنرل لا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر ضابطہ فوجداری کے حوالے سے اگر پینل کوڈ کے حوالے سے آفینسز ہیں یا اسپیشل اور لاز ہیں ان کے آفینسز ہیں تو اس پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جو نارمل کورٹس ہیں وہی پروسیجر ہونا چاہیے. لیکن انڈر دی آرمی ایکٹ ان کی اپنی پروویژنز ہیں اور جو کوئی آرمی ایکٹ کی پروویژنز کو وائلیٹ کرتا ہے ان کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے تحت جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر وہ اسپیشل لا ہے وہی اپلیکیبل ہوگا نا. تو پیپلز پارٹی تو گورنمنٹ میں کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. ہم جو سول لاز کے نیچے جو مقدمات آتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں ان کے لیے نارمل سول کورٹس میں ہونا چاہیے. ایک بحث یہ بھی ہے کمٹ ہو انڈر اسپیشل لا اور وہ بھی اس میں اچھا کچھ ٹھیک ہے. یہ بخاری صاحب میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ظاہر ہے اس آرمی ایکٹ کے حوالے سے بہت سارے لیگل ایکسپرٹ کو میں سن رہی تھی, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس پر آپ اپیل میں نہیں جا سکتے جس پر ظاہر ہے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن گزشتہ روز وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان میں 3 اپیلوں کا حق ہے. آرمی چیف سے آپ اپیل کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ سے اپیل کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ کے پاس آپ جا سکتے ہیں. تو سر ایسا یہ اپیل کا حق ہے؟ اپیل کا حق انڈر دی آرمی ایکٹ جو نا آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے. پھر آرمی ایکٹ کے نیچے جو سزائیں ہوتی ہیں اور وہ ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتی رہی ہیں, پریویسلی بھی ہوتی رہی ہیں. اور ایون وہ اے پی سی کے جو مقدمات جن کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی ان مقدمات میں جو کنوکشن ہوئی وہ بھی ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو ڈفرینشیٹ کریں آپ, اس کو ڈفرینشیٹ اس طرح کریں آپ کہ ایک نارمل لاز ہے, ایک جنرل لا ہے, ضابطہ ہے آپ کا تعزیرات پاکستان, آپ کے حدود لاز ہیں, آپ کے انکم ٹیکس لاز ہے, یہ باقی اسپیشل لاز ہے, اینٹی ٹیررزم کا لا ہے, ان کے لیے تو کورٹس کی پروویژنز موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. آرمی ایکٹ جو اٹ سیلف ہے 1952 کا وہ اپنا ایک پروسیجر پرسکرائب کرتا ہے اور جو آفینسز جو شخص اس کے انڈر کمٹ کرتا ہے اس کو آرمی ایکٹ کے نیچے ہی ٹرائل ہوگا اس کا. اچھا شاہ صاحب اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جی پلیز جی آرمی ایکٹ کی ایک سیکشن ہے سیکشن 2 1952 کا جو ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہو آر دی سبجیکٹس آف دس ایکٹ, یہ کن پہ لاگو ہو سکتا ہے. وہ تو آرم فورسز کے پرسنل جو ہیں ان پہ لاگو ہوتا ہے, ان کے آفیسرز پہ لاگو ہوتا ہے. اسپائنیج جب کرتا ہے یہ اینیمی ملک کا کوئی بندہ اس میں انوالو ہوتا ہے. اس میں ایک پروویژن یہ بھی ہے کہ جہاں پہ آرمی آرسنلز اور پراپرٹی کو جو ڈیمیج کرتا ہے ارسپیکٹو وہ آرم فورسز کا بندہ ہے یا سیولین کا بندہ ہے, اس کو ٹرائل کیا جائے گا انڈر دی آرمی ایکٹ. تو دس از اے اسپیشل لا. ابھی کوئی نئی کورٹ تو کریٹ نہیں بن گئی. اچھا شاہ صاحب ایک چیز بتائیے گا, شاہ صاحب ابھی 1952 سے ایگزسٹ چل رہا ہے یہ جب سے 9 مئی کا شاہ صاحب واقعہ ہوا ہے اس ملک میں آپ دیکھ لیں کہ ایک بحث چل پڑی ہے اور اس قدر پروپیگنڈا ہے دونوں طرف سے, سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے. یہ پی ٹی آئی مسلسل ایک بیانیہ بنا رہی ہے کہ جی یہ جو 9 مئی کو ہوا ہم نے نہیں کیا, یہ ایجنسیوں نے کیا, حکومت نے کیا, فلانے نے کیا. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا کیا خیال ہے کہ 25 مئی ہو گیا, کیا خوفناک حکومت نے ایکشن کیا تھا, عمران خان کو بھاگنا پڑا وہاں سے, اگرچہ وہ کہتے ہیں جی میں نے کہا کہ خون خرابہ نہ ہو. پھر کہتے ہیں زمان پارک میں جو کچھ ہوا کس طرح رجسٹ کیا انہوں نے, اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جو چڑھائی کی گئی تھی رینجر کے ذریعے, کیا وجہ ہے کہ 9 مئی کو وہ کہتے ہیں کہ جی سوال اٹھاتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا گیا لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کرایا. تو کیا اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں جی بات یہ احتشام صاحب ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشنز کی بات ہے. ہو ہیز ٹو انکوائر دی ایلیگیشنز؟ عمران خان نے انکوائر کرنے یا کوئی جو ایکیوزڈ ہے وہ انکوائر کرتا ہے یا انکوائری ملزم کی مرضی پہ ہوتی ہے؟ مجھے پاکستان میں دنیا میں کوئی جگہ بتا دیں, قانون بتا دیں کہ جس پہ الزام ہو انکوائری اس کی مطابق ہو. اسٹیٹ کی جو مشینری ہے وہی انکوائری کرتی ہے. اگر آپ نے اپنی انوسنس پروف کرنی ہے تو شامل تفتیش ہو. اگر وہ غلط آپ کو چلان کر کے بھیجے گے تو آپ اپنے ڈیفینس لے کے آئے کورٹ میں اور آپ نے اپنی انوسنس اسٹیبلش کرے کورٹ آف لا میں.
یہ سیاسی بیان دے کے اور آپ سمجھیں کہ آپ خود جج بن جائیں, آپ خود انویسٹیگیٹنگ آفیسر بن جائیں, آپ خود انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بن جائیں. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ملزم کی مرضی کے مطابق انویسٹیگیشن ہو. انویسٹیگیشن جو اسٹیٹ کی جو مشینری ہے وہ کرتی ہے. ٹھیک. اور اس میں شاہ صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ اس سارے واقعے کے بعد بہت سارے لوگوں کا خیال ہے جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں, ویسے تو لکھنے والے بھی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سحر جو ہے وہ ٹوٹا ہے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا مقدر روٹ گیا ہے اور یہ خواب جو دیکھے گئے تھے سارے تبدیلی کے تار تار ہو گئے. آپ کو لگتا ہے واقعی ایسی ہے یا یہ کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں جی, یہ ان پاور بائی این ایکسیڈنٹ آئے تھے. آپ اس کی 2002 میں ایک سیٹ ملی پی ٹی آئی کو, 2008 میں یہ الیکشن میں ہی نہیں تھے, 11 میں ان کو پروموٹ کرنا شروع کیا گیا, اور پھر جنہوں نے پروموٹ کیا وہ آج وہاں موجود نہیں ہیں. جنہوں نے پروموٹ کیا ان پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں. تو یہ پارٹی پولیٹیکل پروسیس سے گزری ہی نہیں ہے. جو کہتا ہے میں نے 24 سال 22 سال محنت کی, کہاں محنت کی؟ جو محنت کی اس کے ریزلٹس بتاتے نا. جو جلسہ کیا انہوں نے مینار پاکستان میں, دیٹ واز اے اسٹارٹ, اور وہ جنرل پاشا کی سپورٹ سے ہوا. اور آج جس طرح لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اسی طرح ان کے پاس آئے تھے. ایک چیز اور میں پوچھ لوں, پھر سونیا آپ سے پوچھے گی. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو اس لیے ہوا کہ الیکشن دور ہو گئے, اور اس سے بڑا کہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی عمل جو ہے رک گیا, اور جب بھی سیاسی عمل رکتا ہے تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی عمل کے رکنے میں الیکشن نہیں ہو رہے عمران خان کو نقصان ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بار بار ایک سوال آتا ہے کہ بھی اتنی مسئلہ ہے تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت اور پارٹیاں جو ہے نا الیکشن سے بھاگ رہی ہیں, الیکشن کیوں نہیں کروا دیتی؟ مسئلہ ہی ختم ہو جائے, اصل مسئلہ ہی الیکشن ہے. دیکھیں یہ بھی پھر کسی کی چوائس پہ بات نہیں ہے نا. ایک قانون موجود ہے, اور قانون موجود نہیں, اس کے مطابق آئین موجود ہے. ایک ایکسیپشنل کیسز بھی آ جاتے ہیں, اور وہ جو ایکسیپشنل کیس ابھی آ گیا پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے, سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں اس کا اختیار نہیں تھا یہ ڈیٹ دینے کا. اینی ہاؤ وہ معاملہ سب جڑے سے ابھی ریویو پٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے. اس میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ گورنمنٹ تو الیکشن کرانے نہیں ہیں, الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کس نے کرنا ہے؟ ریاست کے اداروں نے کرنا ہے. ریاست کے اداروں نے کہہ دیا کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے آج کل. تو آبویسلی الیکشن ڈیلے ہوتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ڈیلے ہونے سے اس کو بینیفٹ ملا. امیجیٹلی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور انہی دنوں اگر الیکشن ہو جاتے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ڈیمیجنگ تھا پی ٹی آئی کے لیے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے بخاری صاحب, مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے نیت بخاری صاحب سے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, میں سوال یہ نیت بخاری صاحب سے بھی کروں گی, لیکن آپ کا موقف جانتے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو کچھ بھی ہوا 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا جائے اور اس پر پابندی لگنی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ سونیا, میرے نہیں خیال کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. اگر کیا گیا تو اب ظاہر ہے جو اس وقت ہم زمینی حقائق بتا رہے ہیں غلط یا صحیح, ہم بھی اختلاف کریں, بہت باتیں آپ بھی کرتی ہیں میں بھی کرتا ہوں, مخالفین بھی بات کرتے ہیں کہ ہٹ درمی کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کئی حوالوں سے ان کی مشکلات پیدا ہوئیں اور ان کے اہداف ان سے دور چلے گئے. لیکن ابھی بھی آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ان کو ایک اچھا یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. یو ٹرن لے کے وہ بات چیت کا دروازہ کھولیں, مشاورت کریں, انا کو چھوڑیں, دوسری سائڈ بھی ایسا سوچے تو شاید ہو سکتا ہے. لیکن سونیا, اب جو صورتحال جس جگہ چلی گئی ہے بظاہر لگتا ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ ریٹریو نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ کہ الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے, بہت سے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بہانہ بنا کے, یہ جنمن بات بنا کے, عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بعض اوقات آپ کو ریاست کی ضرورت ہوتی ہے, ملک کی ضرورت ہوتی ہے, الیکشن ضروری نہیں کہ ہر صورت میں ہی وہ آپ کے لیے اسٹیبلٹی لے کے آئیں. لیکن بہرحال الیکشن ایک ضرورت ہے, آئینی قانونی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہو. میرا کنسرن سونیا صرف یہی ہے کہ یہ جو ہم لڑائی دیکھ رہے ہیں, سیاسی جماعتیں ایک جگہ کھڑی ہیں, اسٹیبلشمنٹ ایک جگہ کھڑی ہے, میڈیا کہاں کھڑا ہے, جوڈیشری کہاں کھڑی ہے,
یہ کبھی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں 65 برسوں میں 75 برسوں میں یہ نہیں دیکھا. ہمیشہ بیچ بچاؤ کرنے والے آتے تھے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیچ بچاؤ کرانے والے ہیں ان کو بھی متنازع بنا دیا گیا. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں سیاسی جماعتیں وہ گیو اینڈ ٹیک کیا کرتی ہیں, وہ نہیں ہو رہا. بار بار بات آتی ہے وہ نوازادہ نصر اللہ مرحوم سردار قیوم خان صاحب جو آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں, وہ بیچ میں آتے تھے, صورتحال بدل جاتی تھی. اب ویسی صورتحال بھی نہیں ہے. دونوں سیاسی جماعتیں خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا موقف ہے. پیپلز پارٹی ظاہر ہے ان کے کریڈینشلز جمہوریت کے حوالے سے اور بڑے اسٹرانگ ہیں, لہٰذا وہ ہیومن رائٹس کی بات ہو, بیسک رائٹس کی ہو, کئی وجہ سے وہ اختلاف بھی کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے یہی کہا تھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے, بات کرنی نہیں, انہیں کا بات چیت ہونی چاہیے. چلیں یہ اچھی بات ہے, پہ ایک الائنس میں رہتے ہوئے اگر باتیں کر رہے ہیں تو بڑی بات ہے. لیکن بخاری صاحب اس وقت جو صورتحال ہے, اب عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک انچ پیچھے ہٹنا پڑے گا. 1 انچ سے مراد ہے کہ تھوڑا اپنے موقف سے دونوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا. اگر پی ڈی ایم اپنے موقف سے نہیں ہٹتی, عمران خان صاحب اپنے موقف سے نہیں ہٹتے, اسٹیبلشمنٹ الزام لگتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ایک بڑی پاپولر پارٹی ہے, بھلے اس حوالے سے ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ان کا موقف جو کچھ بھی ہو 9 مئی کے حوالے سے وہ کسی طرح اپنے آپ کو ذمہ داری سے یہ نہیں کہہ سکتے ہم فرار حاصل کریں گے. ظاہر ہے مسکرینٹ نے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا, یہ کہ جی 100% ایجنسیاں کر کے چلی گئی, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, تو یہ کوئی بائی نہیں کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ احتشام صاحب بنیادی بات دیکھیں کہ اس سارے کیوس کا رسپانسبل کون ہے. میری نظر میں عمران خان ہے. جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ لچک دکھایا کرتے ہیں, اور پھر جو لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے ٹوورڈز پبلک, ٹوورڈز اپوزیشن. یہ آپ 3.25 سال کا دیکھ لیں پیریڈ ان کا, سوائے گالم گلوچ کے, چور چور ڈاکو کہنے کے, ہاتھ میں لانا گوارا نہیں کیا ہیں جی. اور پھر یو ٹرن کو کہتے تھے یہ تو اس کو ایک کوالٹی سمجھتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی کوئی پازیٹیو اسپیکٹ نہیں ہے کسی کی پرسنالٹی کا یو ٹرن لینے کا. میں تو اس کو نیگیٹو اسپیکٹ سمجھتا ہوں. ابھی یو ٹرن دیکھ رہے نا, ابھی امریکہ کو کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ والے فراب کہتے ہیں ان کے کانگریس مین سے منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں. تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نیگوسیشن پہ, ڈائلاگ پہ بلیو کیا. ہمارے ورسٹ حالات سے 77 میں بھٹو شہید نے ڈائلاگ کیے, لیکن دوسری سائڈ سے بھی ڈائلاگ کرنے کو راضی ہوئے. یہ تو ڈائلاگ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو پھر کرائسس کا ذمہ دار تو یہ ہے, کرائسس سے نکلا جاتا ہے کنفرنٹیشن سے نہیں, بالکل سولوشن ڈھونڈنے سے, ڈائلاگ کے ذریعے سولوشن ڈھونڈا جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بخاری صاحب, لیکن ایک چیز اور ہے. ابھی ایک بات اور کی جا رہی ہے کہ جی اگر کوئی بڑا انیشیٹو کسی پارٹی کی طرف سے آئے ملک کو بچانے کے حوالے سے, وہ اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے, کیونکہ جس انداز سے عمران خان صاحب ٹارگٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, پیپلز پارٹی پہ ابھی تک اس طرح کا ٹائرہ انہوں نے نہیں کھولا. تو آپ کو لگتا ہے آپ سے لوگوں کی توقعات یہ بنتی ہیں کہ آپ بیچ میں آئیں, کوئی معاملات ملک کی خاطر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں؟ آبویسلی پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے بنیادی طور پہ جب اس اسمبلی جو آج اس میں وجود میں 2018 میں, وہ پیپلز پارٹی کا رول تھا کہ جس نے کنونس کیا کہ آؤ پارلیمان میں بیٹھیں. اس وقت تو جماعتیں اوتھ لینے کو تیار نہیں تھیں. تو پیپلز پارٹی تو کہا کہ ہمیں اس سسٹم میں اور پروسیس میں رہنا چاہیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی سے ہی جمہوریت کو تقویت میں ملے گی, استحکام ملے گا. لیکن دی ادر سائڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ گفتگو نہیں کرنے کو تیار, تو اس سے ہم کیا گفتگو کریں. صحیح. اچھا بخاری صاحب, ایک الزام اور بھی عائد کرتے ہیں عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف, وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے 10,000 سے زائد کارکنان جو ہیں وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق, چادر اور چار دیواری کے تقدس کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے, پھر عدالت گرفتار لوگوں کو رہا کرتی ہے, پولیس دوبارہ سے ان کو گرفتار کر لیتی ہے, ججز کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. تو سر یہ رویہ آپ کو لگتا ہے درست ہے؟ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتی رہی ہے, آئین و قانون جمہوریت کی بالادستی پر, تو یہ رویہ جس کا خان صاحب الزام لگا رہے ہیں یہ درست رویہ ہے؟ خان صاحب یہ کیوں نہیں کہتے کہ بلینکٹ کور سے ان کو جوڈیشل آرڈر ملتے رہے,
یہ بھی کبھی آپ نے ماضی میں دیکھا؟ اس کا ذکر تو نہیں کرتے کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو بیل ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، عدالت میں آتے نہیں ہیں تو انٹرم بیل مل جاتی ہے، عدالت میں پیش نہیں ہوتے پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے. کبھی کسی اور انڈیویجول کے ساتھ یہ رویہ رہا عدالتوں کا؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور جو 10,000 وہ کہتے ہیں 10,000 نہیں ہے، وہ ان کے خلاف کرمنل کیسز ہیں، تو لیٹ دیم فیس دی کرمنل کیسز. اچھا اس میں سیکنڈلی وہ کہتے ہیں کہ جی بیل آرڈر کرتے ہیں، تو بیل آرڈر کرتے ہیں، جس کیس میں بیل ہوتی ہے اس میں تو گرفتار نہیں کرتے. ان کے خلاف اگر کوئی اور مقدمہ ہے، اگر انہوں نے بریچ آف لا کسی اور لا کی بریچ کی ہے تو اس میں وہ کسٹڈی میں لے سکتے ہیں. بخاری صاحب اس وقت پی ٹی آئی سے جو ڈیزرشنز نظر آ رہی ہیں، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اکیلا بھی رہ جاؤں تو میں اسٹرگل کروں گا. سوال یہ ہے کہ جی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو اکٹھا کر کے الیکٹیبلز ان کی پارٹی میں لانے کے بعد پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جی جس طریقے سے اقتدار ملا تھا ابھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فینومنا کیا ہے؟ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ آج پرویز الہی کو بھی ان کے بھائی چھوڑ کے دوبارہ کاف میں چلے گئے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب سیاسی طور پہ تناؤ ہو رہے ہیں، یا یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یہ جو فضا اس وقت موڈ ہے لوگوں کا، الیکشن کرائیں وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ تو وہ جیت کے آئے گا عمران خان. جی قطعاً وہ جیت کے نہیں آئے گا. وہ ریٹنگ اپروول اس کی 70% ہے آج، وہ کہتے ہیں یہ ہے. دیکھیں جی آپ ریٹنگ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا، میں ایکچوئل ریزلٹس پہ بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ریٹنگ تھی ادھر یونائٹڈ اسٹیٹس میں جب وہ الیکشن لڑی، الگور ورسز بش، تو اس سے الگور ورسز بش، اس کے بعد سبسیکوینٹ ہیلری جب لڑی، جی ہیلری کلنٹن کا آپ دیکھ لیں، 2 دن پہلے تک اس کو یقین تھا کہ میں جیت رہی ہوں، وہ کیا سارے سروے اس کے حق میں تھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایگزیکٹلی. تو آئی بلیو ان پریکٹیکل تھنگز اور ایکچوئل ریزلٹس. پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں. اور جس طرح لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آبویسلی اگر یہ الیکٹیبلز کو نہ لیتا تو پھر اس کو ریزلٹس تو یہ نہ ہوتے، اور پھر الیکٹیبلز اس کو کس نے فراہم کیے وہ بھی قوم کے سامنے ہے. اور جب خود کہتا ہو کہ میرے پارلیمنٹ میں میرا بل پاس نہیں ہوتا تھا، بجٹ پاس نہیں ہوتا تھا، میں ایجنسی سے سپورٹ لیتا تھا. یہ عمران خان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب والی کیفیت ہے کہ کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے تو وہ جیت جائے گا. نو وے دیر از نو کمپیریزن. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. اب وقت کم ہے، ذرا احتشام صاحب بات کر لیتے ہیں. متنازع ترین علاقے مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو G20 کانفرنس کا انعقاد کرا رہا ہے، بہت سارے ممالک نے تو ظاہر اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. کتنی بڑی سبکی اور جو مقاصد حاصل کرنا تھا وہ کر پائے گا؟ شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے. سونیا دیکھیں اس وقت سری نگر کو ایک پوری چھاونی میں بدل دیا گیا ہے، اور جس طریقے سے 7 لاکھ سے زیادہ فوج بیٹھی ہے اور تواتر کے ساتھ وہاں پہ کریک ڈاؤن لوگوں پہ ہو رہا ہے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جی پرامن علاقہ آپ آئیں. بیسیکلی یہ مڈ لیول کی کانفرنس ہے جو ان کے 2nd 3rd ایئر کے لوگ جو ہے نا شرکت کر رہے ہیں G20 کے ممالک کے. اور ٹورزم پہ اور انوائرمنٹ کے اوپر کانفرنس ہے، سپٹمبر میں وہ سمٹ ہوگی، وہ دہلی میں ہوگی. اب سوال یہی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود پچھلے 2-3 دنوں میں آپ دیکھیں جو دھماکے ہوں اس کو روکنے کی کوشش گئی. ایک جگہ 7-8 کہتے ہیں بندے مر گئے. شاہ صاحب ان کے فوجی تو کہتے ہیں جی آسمانی بجلی سے گر کے مر گئے، یہ نہیں بتاتے کہ بھی اندر سے ہی سب کچھ ہوا ہے. شاہ صاحب ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کشمیر میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی دیکھ لیں سعودی عرب، چائنا، ٹرکی، ایجپٹ، انہوں نے منع کر دیا ہم نہیں جا رہے. ایون اطلاعات ہیں کہ جرمنی نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنا پرنسپل سٹینڈ پہ قائم ہے کہ یہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان اور مودی خاص طور پہ یہ کیا اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے اسٹیج پہ؟ جی ہاں، میں پہلے سمجھتا ہوں کہ یہ سکسیس ہے پاکستان کی اور پاکستان کی فارن پالیسی کی. یہ سکسیس ہے پاکستان کے فارن منسٹر کی کہ جنہوں نے اپنا موقف ان ملکوں کے سامنے رکھا، اور جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے اس پہ ریکویسٹ کی کہ آپ نہ جائیں، دیٹس اے ڈسپیوٹڈ. اور وہ ڈسپیوٹڈ جو ہے وہ جو ریزولوشنز جو پاس ہوئے ہیں 1948-49 میں یونائٹڈ نیشنز کے، وہ ایک ثبوت ہے، وہ ایویڈنس ہے کہ اٹ از اے ڈسپیوٹڈ پلیس. تو آبویسلی اس کو جب ہائی لائٹ کیا پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ نے اور ان کے منسٹر نے، تو اٹ از این اچیومنٹ. تو یہ ہندوستان کو سمجھ آنی چاہیے
کہ آپ کے اپنا کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے سے جو آپ نے آرٹیکل 370 کو امینڈ کیا، اس کا مرجر کیا، اس کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن نہیں ملی، وہ آج بھی اٹ از اے ڈسپیوٹ. ہمارے تعلقات ان سے شاہ صاحب ٹھیک نہیں ہو رہے. یہ 5 اگست 2019 کا فیصلہ جس طریقے سے کشمیر کو انہوں نے اپنا انٹیگرل پارٹ بنا لیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے؟ نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بڑی کامیابی ہے. بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر حسین بخاری صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.